बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज ज़ोहर के बाद जो औरत कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ती है वो औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे मुबारक वजीफ़े और कुरानी राज पर मुश्तमिल है जो ख़ास तौर पर औरतों के लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि वो दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी गुजार कर जन्नतुल फिरदौस में जाए, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए सुकून, राहत, खुशी, दौलत, इज़्ज़त और अल्लाह ताला के दीदार की नेमत हासिल करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जन्नत हासिल करना इतना आसान है? क्या हर कोई दुनिया में अपनी मर्ज़ी से जन्नत ख़रीद सकता है? तो मोहतरम नाज़रीन, जन्नत यकीनन अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है और ये सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलेंगे। मगर अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से ऐसे अमाल भी रख दिए जो बज़ाहिर आसान लगते हैं लेकिन उनका सवाब बेहद अजीम है। और उन्हीं अमाल में से एक अमल है नमाज ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की एक मखसूस सूरत की तिलावत करना। हदीस मुबारक में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नमाज ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ती है वो औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, गौर कीजिए, दुनिया में जन्नती कहलाना कितना बड़ा शर्फ है। दुनिया में लोग दुनियावी इल्काब से खुश हो जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बन जाए, कोई प्रोफेसर कहलाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जाए या कोई हुक्मरान कहलाए। लेकिन सोचिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के बारे में फरमा दें कि ये जन्नती है, तो फिर उसके मकाम और मर्तबे का क्या कहना, कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ एक छोटा सा अमल यानी नमाज ज़ोहर के बाद एक सूरत की तिलावत किसी औरत को दुनिया में जन्नती बना देता है। जन्नती औरत की पहचान। नाज़रीन मोहतरम, जन्नती औरत वो होती है जो अपने रब को राज़ी कर ले, जो नमाज की पाबंद हो, पर्दे की हिफाजत करे, अपने शोहर की फरमाबरदारी करे और अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करती हो। जन्नती औरत अपनी ज़िंदगी को दुनियावी ख्वाहिशात पर ज़ाया नहीं करती, बल्कि अपने हर लम्हे को अल्लाह की याद में गुजारती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत नमाज ज़ोहर के बाद इस सूरत की तिलावत करे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में जन्नत का परवाना अता फरमा देते हैं। जब कोई औरत नमाज ज़ोहर के बाद कुरान मजीद की सूरत पढ़ती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उनके नाम के साथ अहले जन्नत लिख दो। आप सोचें, दुनिया में अगर कोई औरत अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों या दोस्तों में जन्नती के लक़ब से पहचानी जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज ज़ोहर का वक्त दिन के बीच का वक्त होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनियावी मसरूफियात में सबसे ज़्यादा उलझा होता है। लेकिन जो बंदा या बंदी उस वक्त अपने रब के सामने झुक जाए और कुरान की तिलावत करे, उसका ये अमल अल्लाह को बेहद महबूब होता है। ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना दिल को सुकून अता करता है। ख़ास तौर पर अगर औरत घर के काम काज के बाद थोड़ा वक्त निकाल कर ये सूरत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की हर सूरत में नूर है, रहमत है, हदायत है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी बरकतें बयान फरमाई हैं। जैसे सूरह यासीन को दिल का कुरान कहा गया है, सूरत मुल्क को कब्र के अजाब से निजात का जरिया बताया गया है, सूरत इखलास को पूरे कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर करार दिया गया है। ऐसी ही एक सूरत है जिसे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ने से औरत दुनिया में ही जन्नती कहला सकती है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हमारी बहनों, बेटियों और माओं को ये आसान रास्ता अता फरमाया। औरत के लिए ये वजीफ़ा क्यों ख़ास है? मेरे भाइयों और बहनों, दीन इस्लाम में औरत को बुलंद मकाम अता किया गया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, बेटी को रहमत करार दिया गया, बहन को इज़्ज़त का दर्जा दिया गया और नेक बीवी को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बताया गया है। ये वजीफ़ा भी औरत के लिए इसलिए ख़ास है ताकि वो दुनियावी मुशक्क़तों, घरेलू ज़िम्मेदारियों और औलाद की परवरिश के बावजूद आसानी से जन्नत का रास्ता हासिल कर सके। प्यारे नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सर बुलंद फरमाएगा और दूसरे लोगों को जलीलो ख्वार करेगा। नाजरीन मोहतरम, जो बंदा या बंदी कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, हत्ता कि चींटियाँ अपने सुराखों में और मछलियाँ समंदर में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। अल्लाह के एक बुजुर्ग हज़रत सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए ये सूरत ख़त्म होने तक फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। इसलिए जब तुम में से कोई भी दिन के आगाज़ में जो कोई भी सूरत पढ़ ले तो उसकी 2 आखिरी आयात छोड़ दें, तो दिन के आखिरी हिस्से में उसे ख़त्म करें, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहें। तो प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की इस सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे देता है।
اس صورت سے محبت کرنے والا، اس صورت کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکا ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر ان کے شوہر آئیں گے، ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے 7 بچے ہوں گے جیسا کہ بکھرے موتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں ایسے جیسا کہ ابرہ عمدہ اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے، اللہ پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت کرے، فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ جنتی صدیقین جنتی، شہید جنتی، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے ایک آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث شریف کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ بس یہ ہے کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن اور رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتماد اور توکل کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہارے بچوں کا بھی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہمارے ذمے ہے۔ نیکی پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کا حق متاثر نہ ہو۔ اس لیے
ایسی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو جائے تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تفریق کا حکم دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واعظ و نصیحت فرمائی، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق کے قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بقدر نصاب طلائی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اسی طرح وہ دگنا اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا اجر کا ثواب ہے۔ خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت چونکہ خاوند کے مال کی ذمہ دار نہیں ہے اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین محترم، قرآن کی یہ سورت اخلاص ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ بھی جب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔